वेलकम बैक। ईरान से आज अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया, ओबामा की डील की तरह ईरान को अरबों डॉलर नकद देने के बजाय इस मुआहदे में पैसे का लेन देन नहीं होगा। मेरा ईरान से मुआहदा ओबामा मुआहदे के बरक्स है। मेरा मुआहदा जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार है। ईरान अब जौहरी हथियार नहीं चाहता। मुनासिब वक्त पर ईरान में दफन जौहरी मवाद निकाल कर तबाह कर देंगे। ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है ये काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। ऐसा ना हुआ तो हमारे पास आखिरी रास्ता भी है। उम्मीद है ये इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब हो गईं। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिशों की तारीफ़ की है। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत काबिल फ़ख्र करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हमनसब का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब हो गईं। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया। तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिश की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हममनसब का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कतरी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने सिफारती काविश मौसिर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फख्र महसूस करता है। उम्मीद है इन इक़दामात से खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। दस्तखती तकरीब आज होगी। दफ्तर ख़ारजा ने बताया, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले और कल मुतवक्के इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, अमरीका ईरान मुज़ाकरात की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अहम पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में माविन साबित होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल के दौरान मुसालहत और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और मुस्तकिल कोशिशों को सराहा। पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा ने रवा माह के अवाखिर में मिस्र में इलाक़ाई 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास R4 से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान का मकाम और बुलंद हो जाएगा। सेनेटर शहरी रहमान की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल और कशीदा हालात में सालिसी का किरदार अदा किया। नेतन्याहू मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत न हो। मेमोरेंडम MOU साइन होता है। पाकिस्तान का जो मुकाम है आलमी सतह पर, वो बड़े अगले लेवल तक पहुंचेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नुमाया किरदार रहा है। सब्सटेंशियल स्पॉइलर बैठा हुआ है नेतन्याहू। वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कोई किसी किस्म का MOU भी साइन ना हो, और अग्रीमेंट्स जो हुए हैं वो उनको बहुत इस वक्त जहरीले लग रहे हैं। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा की तारीख का ऐलान कर दिया गया। सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा 6 जुलाई को तेहरान और 7 जुलाई को कुम में अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। अलविदाई इज्तिमा 4 और 5 जुलाई को मुस्लिह इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में होंगे।
امریکہ ایران امن معاہدہ جلد ہونے کی اطلاعات پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $87.3 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت کم ہو کر $84.8 فی بیرل ہو گئی۔ تیل کی یہ قیمت 4 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر بات چیت کی دعوت دے دی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا، پہلے میری پیشکش کو حقارت سے ٹھکرایا گیا، اب بھی دیر نہیں ہوئی، آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، میں تیار ہوں۔ ثناء اللہ مستی خیل کے لقمہ دینے پر بولے، یہ مجبوری میں وہاں ہے، اشارے میں کہتے ہیں واپس اپنے گھر آنا چاہتا ہوں۔ انتہائی لائق احترام اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، بڑی گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، دل سے احترام۔ ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ ایک سے زیادہ مرتبہ کہا، مساق معیشت پہ بڑھیں۔ پایا ہے حقارت سے میری ان مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو یہ معزز جوان ہے۔ آپ نے فرمایا جاتی عمرہ آپ تشریف لے جاتے تھے، وہ آپ کا گھر ہے۔ جب بھی میں کوئٹہ جاتا تھا تو سب سے پہلے ان کا پوچھتا تھا، گھر جاتا تھا ان کے۔ آپ بھی قدم بڑھائیں سر۔ نا خان صاحب میں آ جاؤں نا، میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ اشاروں میں کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ بحرانوں سے نکالنے کے لیے غلطیوں کی اصلاح اب بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عوام کو حق دیں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نوجوانوں کو روزگار دیں، وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ طاقت کے استعمال کے بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ آئین پاکستان کے تحت پارلیمنٹ ہی ملک کی طاقت اور تمام فیصلوں کا اصل سرچشمہ ہے۔ پی ٹی آئی نے بجٹ اجلاس سے بائیکاٹ کے بجائے ایوان کی کارروائی میں شرکت کی۔ بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کی تقریر سے ہمارے سوالات کے جواب نہیں ملے، ہمیشہ پاکستان اور آئین کی بالادستی کی بات کی، ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہے۔ ریاست عدلیہ یا اس ایوان سے شکوہ کریں یا نہ کریں، بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم سب ارکان اس ایوان میں ہیں۔ ان کی صحت سے متعلق قوم کو تشویش ہے، ہمیں ان سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ وکلا اور ڈاکٹر کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ لابی میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر معاملات پر بات ہوئی تھی۔ وزیر قانون اعظم مزید طارق کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا اپوزیشن نے طے کیا تھا سیشن میں بیٹھیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے۔ پارلیمانی سیکرٹریز اپوزیشن کی تجاویز نوٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اپوزیشن لیڈر بجٹ سے متعلق اپنی تجاویز ایوان میں پیش کریں۔ گئے تھے اپوزیشن لابی میں، کچھ جو مطالبات تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات تھے، ان پہ میں نے یہ کہا کہ ہم وزیر اعظم صاحب کو اپرائز کریں گے، کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے آج بات بھی کی کہ مل بیٹھتے ہیں، معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ نیشنل اسمبلی کے سارے سال کا کام ایک طرف اور بجٹ سیشن ایک طرف، یہ بجٹ سیشن میں آپ کی پازیٹیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، یہ طے ہوا تھا۔ اپوزیشن اور ٹریری بینچز سے یہ گزارش کروں گا، ہماری درستگی کریں، ہماری اصلاح کریں، ہم اسی لیے ان کے لیے بیٹھے۔ کسی کو من چاہا نہیں مل سکتا، وہ ملے گا جو ایم کیو ایم چاہے۔ چیئرمین خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں نام لیے بغیر مصطفیٰ کمال کو جواب، کہا ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے ہو۔ چیئرمین کو غیر قانونی کہنے والے خود غیر قانونی کارکن ہیں، جو تنظیم چھوڑ گیا اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے تاحیات کہا، الحمدللہ تاحیات ایم کیو ایم اور اے پی ایم کے کارکن ہیں۔ بات کرو قانونی غیر قانونی کارکن جو تنظیم چھوڑ کے نہیں گیا، جن کو اختلاف کے ساتھ رہنے کی تہذیب نہیں، اپنی اوقات میں رہوں اور اپنا قد ایم کیو ایم سے چھوٹا، جبر سے نہیں ڈرے، جبر کے غلاموں سے بھی ڈرے۔ ایم کیو ایم کے ابھی جو ہے وہ لیگل اور انلیگل جو بھی ہیں چیئرمین تو خالد مقبول ہیں، ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ جو بدعتیں آ گئی ہیں ان بدعتوں کو نکالنا ہے، کمینہ کوئی بھی اس میں کسی کی مرضی سے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے۔ ابھی وہ ایکسٹینشن پہ ہیں، بھلے وہ لیڈر انلیگل ہو لیگل ہو واٹ ایور جو بھی ہے، لیڈر ہی جا کر ایکسٹینشن لے رہا ہے، ایک نہیں چار ایکسٹینشن لے رہا ہے۔ آپ کو وہ نہیں ملے گا جو ہم چاہیں گے، وہ ملے گا جو ایم کیو ایم چاہے گی۔
जीतेंगे तो सब जीतेंगे वरना सब हार जाएंगे। हमने ऐलान किया है कि हम आप कॉन्टेस्ट करने के इरादा अरे क्यों नहीं करेंगे यार, बलदाव हुसैन है कि नहीं करेंगे, बलदाव हुसैन वाली एमके वॉर थी तो अभी सब ये तो जमहूरियत है भाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 72 घंटे में मजीद 21 खारजी हलाक, फितना खवारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल हैं। ISPR ने बताया हलाक खवारिज मुतादिद दहशत गर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारिजी मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया। सदर जरदारी ने कहा भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खवारिज के 4 सरगना का खात्मा अहम कामयाबी है। वज़ीर आज़म का कहना है मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी ने कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर नाज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं हमारी गलती है, हम AJK की हर डिमांड मानते जाते हैं। वो 28 निकात लाए, हमने 26 मान लिए, वो फिर भी राज़ी नहीं। वो पहले गंदम पर रियायत ले गए, फिर बिजली पर एहतजाज किया। इस तरह तो हम भी यहाँ एहतजाज करें। यहाँ बिजली ज़्यादा महंगी है, हुकूमत वक्त पूरा करेगी। ऑयल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में हालात ख़राब हैं। हमने ताल्लुकात इस्तेमाल करके फ्यूल इकट्ठा कर लिया था। ताल्लुकात इस्तेमाल न करते तो पेट्रोल का 250 तक का जंप लगना था। अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। अभी हमारे मुल्क में हालात बहुत बेहतर हैं। अमेरिका और ईरान का मुआहदा बहुत जल्द हो जाएगा। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। ज़राए का कहना है कलदम कमेटी से ताल्लुक़ रखने वालों के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। कलदम कमेटी से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की मुख्तलिफ शहरों में जायदादों की तफसील तलब कर ली गई। रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर मीरपुर के रिहायशी इमरान शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमरान शेख के खिलाफ थाना सिटी मीरपुर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में कहा गया मुलजिम ने बरतानिया में अवामी इज्तिमा में रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। इमरान शेख के खिलाफ मुकदमा अवाम को उकसाने, रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने पर दर्ज किया गया। कलदम एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने का मंसूबा बेनकाब। कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंद हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म की शरअंगेज़ ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई, जिसने कलदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कले खोल दी। ऑडियो लीक में साजिद आज़म ने कहा उसके साथ 500 राइफल वाले हैं जो जंगजू और तैयार हैं। ऑडियो लीक में शरपसंद अहदेदार और रावला कोर्ट की तरफ पेशकदमी के अज़ाइम का इजहार करते हैं। पता करा अगर हमसे कोई जुलूस है ना तो सुना नहीं वो जुलूस नहीं हो या कि उमर जीरो मुकरिया है इधर दाखिल होया का दाखिल होया इन्हें दो दिन ये मैं टक्कर कल लगी है हमारे पुत्र ने कि मैं बहुत मारता है कल था कोर्ट में कल भी रोकी है कल भी रोकी मैं बेचारा सूर्य नाठिया मेरा पुल खड़ा है कच्चे में के को 500 रखने वाला रहा फुल जंग तैयार है। एक दफा राम लगो दाखिल होने गया तू देखा बंदिया आते रहे ऐलान कर सो कातिल हवाला करो 2.5 घंटे तो अंदर अंदर राम लगो खाली करो कुछ मैंने कहा देखी सही है कह रहे हैं देखी सुनिए है कह रहे हैं और लगे इन्हें छोड़ने ने इन्हें बड़ी बेशर्मी होनी बड़ी आते की बड़े यकीन करवाइए सारे अपने लीडर वो गल सही ठीक मसला लोग मर रहे हैं पहना है इस कमे का बारह लोग पेश करनी जारी है इंशाल्लाह दाखिल होंगे। खबर आपको देंगे बिलावल भुट्टो और गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी सदर अमजद एडवोकेट के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट को फ़ोन करके उनको इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। कामयाब होने वाले तमाम अरकान असम्बली से रब्ता किया जाए और हुकूमत साजी के सिलसिले में उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश की जाए। उनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुफाहमत और वसी इत्तेफाक़ी राय पर मबनी हुकूमत कायम की जाए। दूसरी जानिब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आज़ाद अरकान हैं जिनके साथ पीपल्स पार्टी के मामला तय पा गए हैं। 2 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारान बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि एक कामयाब आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी को एतमाद का वोट देगा।
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں میں اضافہ ہوگا. پیپلز پارٹی کو 2 ٹیکنوکریٹ کی جبکہ خواتین اراکین کی 4 نشستیں مل سکتی ہیں. تو پیپلز پارٹی اس وقت گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے اس کو مرکزی قیادت کی جانب سے باضابطہ طور پر سیاسی رہنماؤں اور آزاد امیدواران سے رابطوں کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. پیپلز پارٹی قیادت کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن احترام کی ایک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کراچی کی مقامی حکومت کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے والے نون لیگ کو تانے نہیں دے سکتے. ہماری ضمانت پر ایم کیو ایم سے کیے وعدوں سے پھرنے والے نون لیگ کو لاہور میں حکومت سازی کا تانا نہ دیں. بلاول بھٹو اچھی طرح جانتے ہیں لیگی قیادت نے الیکشن کے بعد خود رابطہ کیا. نون لیگ کا مقصد جی بی کو ہارس ٹریڈنگ اور سیاسی سودے بازی سے بچانا تھا. پی 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 قیادت کی جانب سے نون لیگ پر الزام تراشی کا کوئی جواز نہیں. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے پیٹرولیم لیوی کو بھتہ اور ہونڈا ٹیکس قرار دے دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں. کراچی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جسے مسلسل ذبح کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کما کر دینے والے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہیں, گٹر بہہ رہے ہیں اور 18 سال سے کرپٹ حکمرانی ہے. اسے روکا نہ گیا تو قومی المیہ جنم لے سکتا ہے. جیسے شہر میں آج 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کراچی سے آج بھی آپ کی برآمدات 56% ہے. کراچی کا المیہ یہ ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی, بہتے ہوئے گٹر, لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے. صاحب 18 سالوں سے جو وہاں بلا شرکت غیر ایک کرپٹ اور بدترین حکمرانی ہے, جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. ایک قومی المیہ سے یہ ملک دوچار. کراچی کے حقوق کے معاملے پر وفاق سے صفر امید رکھتا ہوں. ان کا ویژن صرف اپنے علاقے کے لیے ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 2016 سے کراچی کے اضافی پانی کی درخواست مشترکہ مفادات کونسل میں زیر التوا ہے. ایم کیو ایم کے دوست وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں اسٹیل ٹاؤن میں گاڑیوں کے گیراج میں آگ لگ گئی ہے. ریسکیو 1122 کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں. آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا آصف. ہاں جی بالکل, یہ اسٹیل ٹاؤن میں واقع گاڑیوں کا گیراج ہے جہاں پر یہ آگ لگی ہے. اس وقت فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہے. آگ کی جو شدت ہے وہ کافی زیادہ ہے. تاہم فائر بریگیڈ کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا. 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں جو اس وقت آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں. آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی, تاہم آگ لگنے کے باعث جو گیراج کا ایک بڑا حصہ ہے وہ اس وقت بھی آگ کی لپیٹ میں ہے اور فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی میں ایم پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا. شہر میں اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 9 ہو گئی. اسپتال انتظامیہ نے بتایا گلستان جوہر کے 40 سالہ شخص میں ایم پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی. مریض کو نیپا اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کر لیا گیا. مریض کی کوئی ٹریول ہسٹری موجود نہیں ہے. پی سی آر ٹیسٹ میں وائرس کی تصدیق ہوئی. حکام کے مطابق نیپا اسپتال میں اب تک ایم پاکس کے 7 کیس جبکہ پورے کراچی میں 9 کیس تشخیص ہو چکے. محکمہ صحت نے شہریوں کو ہدایت کی ہے بخار, جلد پر دانے یا دیگر مشتبہ علامات ظاہر ہونے پر فوری طبی معائنہ کرائیں. سندھ میں ریبیز سے ایک اور قیمتی جان ضائع ہو گئی. کراچی کے جناح اسپتال میں زیر علاج 45 سال کا مریض جان کی بازی ہار گیا. رواں سال ریبیز سے جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی. جناح اسپتال انتظامیہ نے بتایا ریبیز کے شکار جی ایچ مدنی کو لاڑکانہ سے تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کیا گیا تھا. مریض کو 2 ماہ قبل کتے نے ہاتھ کی انگلی پر کاٹا تھا. اسے اینٹی ریبیز ویکسین نہیں لگائی گئی. مریض میں بخار, ہائیڈروفوبیا یعنی پانی سے خوف اور ریبیز کی دیگر علامات ظاہر ہو چکی تھی. رواں سال جناح اسپتال میں ریبیز کا یہ 5واں کیس ہے جبکہ انڈس اسپتال میں 9 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. کراچی میں کتوں کے کاٹنے کے 25,000 جبکہ سندھ بھر میں 1 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں.
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14 میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، جام بحق دونوں نوجوانوں کی لاشیں ورثہ نے وصول کر لیں۔ پولیس نے فائرنگ کے الزام میں دولہے اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے اسلحہ قبضے میں لے لیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کا واقعہ، اورنگی ٹاؤن کے 2 خاندانوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ 14 سالہ انس اور 17 سالہ سیف اللہ کی لاشیں اٹھاتے ہوئے لواحقین شدت غم سے تڑپ اٹھے۔ میرا بچہ شادی میں گیا تھا، بارات کے بعد لڑکے والے لوگ گھر آئے، وہاں بھی انہوں نے فائرنگ کی، اس کے جرب پہ میرے بچے آ گئے، 2 بچے جام بحق ہوئے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ حکومت کراچی میں ہوائی فائرنگ کے بڑھتے واقعات کی روک تھام کرے۔ وہ کام کرتا تھا جن کے گھر پہ یہ واقعہ ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مچھلی کا کام کرتا تھا۔ دشمنی تو نہیں ہے، یہ بس ان کی شیطانی چرگے میں میرا بچہ آ گیا اور مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ پاکستان بازار پولیس نے ہوائی فائرنگ کے الزام میں دولہا طارق اور اس کے بھائی طہا کو گرفتار کر کے اسلحہ قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جان بحق نوجوانوں کے ورثہ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ مری سانحہ زندگی بھر کا دکھ بن گیا۔ ڈرائیور کی مبینہ لاپرواہی، ملتان کے ایک ہی گھر کے 7 افراد سمیت 10 قیمتی جانیں نکل گئی۔ جام بحق ہونے والوں میں 5 بچے بھی شامل تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مرزا احمد علی۔ معصوم بچوں کی جان بچا لیتا، یہ کسی کو روک دیتا، کاش یہ ڈگی کا بٹن کھول دیتا۔ سانحہ مری ایکسپریس وے میں زندگی ہارنے والے 5 کمسن بچوں کے والد کاشف کے مطابق بچے مری جاتے ہوئے بہت خوش تھے۔ گھر آنے سے پہلے سب روانہ ہو گئے، بچوں کو مل بھی نہیں سکا۔ موت کی خبر سن کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حکومت انصاف فراہم کرے۔ انہوں نے کہا وہ 5 بچے آپ کے اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ پڑھا میری اسی ٹائم زمین پاؤں سے نکل گئی۔ میں نے کہا اللہ اتنا بڑا امتحان میں نہیں برداشت کر سکوں گا، اللہ میری تو موت آ گئی، مرنے سے پہلے میں مر گیا۔ حادثہ میں کاشف کی والدہ نسیم بی بی، اہلیہ سونیا بی بی، بیٹی اشال فاطمہ، 4 بیٹے اذان، شیان، ایان، علی شان اور دیگر رشتہ داروں سمیت 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ عینی شاہدین اون اور عباس کے مطابق ڈرائیور نے جان بوجھ کر حادثہ کیا اور گاڑی لاک کر کے فرار ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے نا اس نے جان بوجھ کے نا گاڑی ادھر موڑ کے نا اسٹیئرنگ وہیل سے ہاتھ اوپر کر لیا اور نہ جیسے گاڑی ہٹ ہوئی ہے نا یہ نیچے اتر گیا اور چابی بھی لیتا گیا ساتھ۔ آگ میری سائڈ پہ تھی، اگر یہ چاہتا یہ اس سائڈ پہ بھی اگر گاڑی لگا سکتا ہے، جان بوجھ کے گیٹ والی سائڈ سے گاڑی لگائی ہے کہ گیٹ کلوز ہو جائے یہ نہ نکل سکے۔ کاشف کے مطابق مری پولیس نے FIR درج کر کے ملزم ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکومت وین ڈرائیور کی لاپرواہی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر سخت سے سخت کارروائی کرے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز ملتان۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں سرجانی ٹاؤن میں ایک زیادتی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون کا دعویٰ ہے کہ پڑوسی شخص نے اس کو نہ صرف اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اس کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائی اور وائرل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہا۔ متاثرہ خاتون نے مقدمے میں یہ بتایا کہ ملزم اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ کئی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا۔ پولیس کہتی ہے واقعے کا مقدمہ 4 جون کو درج کیا گیا ہے لیکن کیس میں اب تک کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بجٹ سے پہلے اتحادیوں، صوبوں اور IMF کو اعتماد میں لیا گیا۔ صوبوں کے ساتھ NFC سے ہٹ کر ارینجمنٹ کی گئی۔ NFC سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا مشاورت اور اتفاق سے ہوگا۔ ہمارے ملکی دفاع کے معاملات میں 2 بارڈرز اس وقت ایکٹیو ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا اس بجٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ ایک سوال پر کہا اس بجٹ میں ہم نے نئے ٹیکسز کی بات نہیں کی، عمل درآمد کی بات کی ہے۔ جہاں کرپشن اور لیکیج ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔ 5 تاریخ کو آنا تھا، پھر 10 تاریخ کو آنا تھا، پھر 12 تاریخ کو آیا۔ کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، پروونسز کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ سب سے بڑا ہرڈل کون تھا، کولیشن پارٹنرز یا IMF؟ اٹ واز ہمیں ڈفرینٹ ایٹریشنز میں جانا پڑا، بوتھ ود دا فنڈ اینڈ دا کولیشن پارٹنرز اور پروونسز کے ساتھ بھی۔ اوکے، فیڈرل تو پروونسز کو پیسے دیتا ہے، آپ پروونسز سے پیسے لے رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ دس از اے ون آف ارینجمنٹ وچ از آؤٹ سائڈ دا NFC اکارڈ، رائٹ؟ کیونکہ اس وقت جو ہماری ایگزیجنسی ہے، جو ہمارے دفاع کے متعلق ہے اور آپ خود جانتی ہیں کہ 2 ایکٹیو بارڈرز
اینڈ جو اندرونی خلفشار ہے in the two provinces, this was the requirement of the time and we are very grateful to the provinces کہ انہوں نے اس کو agree کیا. فیفا ورلڈ کپ میں برازیل اور مراکش کا بڑا ٹاکرا. لاہوری نوجوان جم میں ٹریننگ کر کے میچ کا انتظار کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز یار محمد سے. بتائیے گا یار محمد. میں جس جم میں موجود ہوں یہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر آؤٹ ڈور کوئی گیم ہو تو فٹ بال جیسی گیم کوئی بھی نہیں، کیونکہ اسٹیمنا بہت زیادہ اس میں بنتا ہے اور انسان کو فٹ رکھتی ہے. ان سے مزید جانتے ہیں کیا کہیں گے. ٹریننگ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم میچ دیکھ رہے ہیں. برازیل بہت بڑی ٹیم ہے فٹ بال میں، اس کا بہت بڑا نام ہے، بہت بہت بڑے پلیئر ہیں. نیمار تو موراکو کے چانسز کم ہے، لیکن لاسٹ ورلڈ کپ میں کافی اچھا اپسیٹ کیا تھا انہوں نے. فٹ بال ہے وہ بہت اچھی گیم ہے آؤٹ ڈور کی پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو. ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اگر ہم فٹ بال کو بھی لے کے چلیں تو یہ بھی بہت اچھا کامبو بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری فزیک بھی اچھی رہتی ہے اور وہ سب چیزیں اچھی رہتی ہے. آئی ہوپ جو آج کا میچ ہے وہ برازیل جیتے. بیسٹ وشیز ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بالکل جی، بڑا میچ ہونے جا رہا ہے برازیل کا اور مراکش کا. فیفا ورلڈ کپ میں برازیل کی ٹیم آج اپنے پہلے میچ میں مراکش سے ٹکرائے گی. منی برازیل لیاری کراچی میں شائقین اپنی پسندیدہ ٹیم کی جیت کے لیے بہت زیادہ پر امید ہیں. چاند نواب سے مزید جانتے ہیں. بتائیے گا چاند نواب. ورلڈ کپ جو ہے اس کا آج بڑا اہم میچ ہونے جا رہا ہے مراکش اور برازیل کا. میں اس وقت موجود ہوں لیاری انٹرنیشنل فٹ بال گراؤنڈ میں، جہاں میچ دیکھنے کے لیے تمام تیاریاں کی گئی ہیں. بڑی اسکرین لگائی گئی ہے. رات گئے بھی بچے جو ہیں یہاں پر فٹ بال کھیل رہے ہیں. جشن کا سما ہے اور ہر کوئی اپنی ٹیم کے لیے پر امید ہے. سے میں پرتگال کو کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ برازیل جیتے گا. یہ لیاری منی برازیل کہا جاتا ہے اسے. برازیل کا سپورٹر ہے اور انشاءاللہ آج برازیل ون کر گئے گا. برازیل کو کرتے ہیں. ویسے تو ہم لوگ جو ہے پرتگال کے سپورٹر ہیں، لیکن برازیل بھی اچھا کھیلتا ہے تو آج ہم برازیل کے ساتھ ہیں. بچے جو ہے کہہ رہے ہیں برازیل جیتے گا، کیونکہ منی برازیل کہا جاتا ہے لیاری کو، یہ لوگ کہتے ہیں. اور مختلف جرسیاں پہنے ہوئے ہیں اور جشن کا سما، کیونکہ جنون ہے لیاری میں فٹ بال ورلڈ کپ دیکھنے کا اور اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کا. یہاں کے کہنے والوں کا کہنا ہے کہ برازیل آج کی جو ہے فیوریٹ ٹیم ہے اور وہی جیتے گی. جی، اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.